बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। कैटी ने छुट्टी से पहले ही अपना बैग चेक किया और जिप बंद करके बाद में अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गई। दोस्तों, मैं तुम लोगों के साथ सैर के लिए जाना चाहती हूँ। झील किनारे ठंडी ठंडी हवा में सैर का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बोलो, कौन कौन जा रहा है? मैं तो चलूँगा, केवन ने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूँगी, मज़ा रहेगा, एमिली ने कहा। वैसे तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो? जेनिफर ने पूछा। हम झील पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, कैटी ने मुंह बसूर कर कहा, क्योंकि इसे हमेशा इस चश्मे वाली लड़की से चिढ़ होती थी। प्लीज तुम लोग वहां मत जाना। मैंने इस जगह के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें और भयानक बातें सुन रखी हैं, जेनिफर ने कहा। और तुमने ये कहानियां किससे सुनी हैं? अपनी नानी से? कैटी ने हंसते हुए तंजिया पूछा तो केवन और एमिली हंस दिए। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो भले उड़ा डालो, लेकिन प्लीज इस बात को मजाक मत समझो, जेनिफर ने कहा। अगर मैं तुम्हें साथ सैर के लिए नहीं ले जा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह इतनी बदअखलाकी का सबूत दो, कैटी ने गुस्से में कहा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब के एमिली बोली। मैं बस तुम्हें खबरदार कर रही थी। दरअसल मुझे तुमसे हमदर्दी है। आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही। तुम जबरदस्ती कर भी नहीं सकती, कैटी ने कहा। तो जेनिफर वहां से हट गई। फिर वो लोग आपस में जाने की बातें करने लगे। तुम लोग इस इतवार को तैयार रहना, ठीक है? इतवार के दिन तीनों दोस्त जेनिफर की खबरदार करने की परवाह किए बगैर कार में बैठकर झील की तरफ रवाना हो गए। काफी लंबी मुसाफत के बाद ये लोग जंगलात में दाखिल हुए। गाड़ी कैटी चला रही थी। एक जगह पहुंचकर उन्होंने अपनी कार रोकी और सारे बाहर निकल आए। चलो दोस्तों, अपना अपना सामान निकालो, केवन ने कहा तो कैटी और एमिली ने अपना अपना बैग निकाला और केवन के साथ झील की तरफ बढ़ने लगी। झील से कुछ फासले पर उन्होंने अपना खैमा लगा लिया। केवन ने अलग खैमा लगाया, एमिली और कैटी ने अलग अलग खैमा लगाया। इसके बाद ये लोग झील किनारे बैठकर बातें करने लगे। जब शाम का वक्त करीब आया तो उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और केवन इस पर चाय बनाने लगा। एमिली और कैटी शिद्दत से चाय का इंतजार करने लगी, लेकिन क्योंकि इन्हें सर्दी भी लग रही थी, एमिली और कैटी शिद्दत से चाय का इंतजार करने लगी थी क्योंकि इन्हें सर्दी भी लग रही थी। अचानक ही कैटी को महसूस हुआ जैसा कि झाड़ियों में कुछ है। अरे देखो, इस तरफ क्या है? कैटी ने घबरा कर पूछा। इतने घने जंगल में सिवाय किसी जंगली जानवर के और क्या हो सकता है? केवन ने डराने की एक्टिंग करते हुए कहा और खुद ही अपनी शरारत पर हंसने लगा। केवन प्लीज, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने अभी वहां सच में किसी को देखा है, कैटी ने गुस्से में कहा। अब रहने दो कैटी, किससे बेवकूफ बनाने चली हो, केवन ने कहा और कैटी ने इसरार किया कि वो लोग वहां जाकर चेक करें।
کہ آخر اس جگہ جھاڑیوں میں کیا تھا۔ تو پھر کیون اس جگہ جا کر دیکھنے لگا۔ اچانک ہی لڑکیوں کو کیون کے چیخنے کی آواز آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ ارے، میرا خیال ہے کیون کسی مصیبت میں ہے، ایملی گھبرا کر بولی۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، کیٹی نے کہا، اور پھر دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ دونوں تیز تیز قدم بڑھاتی جھاڑیوں کی طرف گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کیون نیچے زمین پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ کیون، کیا ہوا؟ کیٹی چیخ کر بولی۔ ایملی پر بھی دہشت طاری تھی۔ میں تو بس تم لوگوں کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ آخری جملہ کیون نے ہنستے ہوئے کہا تو کیٹی اور ایملی کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا۔ کیون، تم کتنے کمینے ہو، ایملی غصے سے کہتی پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ کیٹی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی، جبکہ کیون کی ہنسی نہ رک رہی تھی۔ کیٹی اور ایملی کا موڈ خاصا خراب ہو رہا تھا۔ اب انہیں خوش کرنے کے لیے کیون نے انہیں مگوں میں چائے نکال کر دی۔ سچ کہہ دیتی ہوں کیون، اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، کیٹی نے غصے میں کہا۔ I'm sorry، کیون نے کان پکڑتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ہنس پڑا۔ کیون، چپ کر جاؤ، بدتمیز ہو تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تمہاری اس بیکار کی شرارت سے ہم کتنا ڈر گئے تھے، ایملی تیور چڑھا کر بولی۔ وعدہ کرو جب تک ہم یہاں ہیں دوبارہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسی شرارت نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے آگ بجھائی اور اپنے اپنے خیمے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ پھر رات کے وقت تینوں اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ انہوں نے لکڑیوں سے آگ جلائی اور کھانا گرم کرنے لگے۔ ویسے تو ڈبہ پیک کھانا لائے تھے، مگر گرما گرم کھانے کے بعد تینوں آگ کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تب ہی کیون نے کہا، یار میں بہت بور ہو رہا ہوں، وقت گزاری کے لیے کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہاں کون سا گیم کھیلیں، پاگل، ایملی نے کہا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، سب باری باری کوئی ڈراؤنی کہانی سناتے ہیں، کیون نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، رہنے دو، میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہوں، کیٹی نے کیون کی شرارت کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیون نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر پہلے میں کہانی سناؤں گی، ایملی نے کہا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے بیگ سے مونگ پھلی لے آؤں۔ یہ کہہ کر ایملی اپنے خیمہ کی طرف دوڑی چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوگی کہ پوری فضا اس کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ ایملی کی خوفناک اور فلک شگاف چیخ سنتے ہی کیون اور کیٹی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے، یہ تو ایملی کی آواز ہے، کیٹی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں، کیون نے کہا، اور پھر دونوں ایملی کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ کیون نے خیمے میں جھانکا تو ایملی اچانک ہی سائڈ سے نکل کر آئی اور کیون کو ڈرا دیا۔ کیٹی اور ایملی ساتھ مل کر ہنسنے لگی، جبکہ کیون کا برا حال تھا۔ سوری کیون، میں نے اور کیٹی نے تم سے آج کی شرارت کا بدلہ لینے کا سوچا تھا، ایملی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم دونوں مل کر مجھے بے وقوف بنا رہی تھی؟ ہاں بالکل، کیٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آگ کے گرد بیٹھ کر پھر ایملی نے کہانی سنائی، لیکن کیون کو بالکل مزہ نہیں آیا۔ ارے، یہ کیا کہانی ہے، میں نے سن رکھی ہے، کوئی اور سناؤ، کیون نے کہا۔ سوری کیون، لیکن میں کہانیاں بنانے میں ماہر نہیں ہوں، ایملی نے کہا۔ خیر چھوڑو، میں سناتا ہوں، لیکن یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے، اس جھیل کے بارے میں جس کی ہم سیر کرنے آئے ہیں۔
مشہور ہے کہ آج سے کئی سال پہلے یہاں پر ایک لڑکی اپنے والدین کے ساتھ سیر کرنے آئی تھی، لیکن اس جھیل میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس طرف کوئی نہیں آتا، اور جو بھی یہاں آتا ہے زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ٹام نام کا ایک لڑکا یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آیا۔ وہ سیر کرنے کی غرض سے آئے تھے، مگر اس کی پوری فیملی جھیل میں ڈوب کر مر گئی۔ خود وہ زندہ بچ گیا، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے اس کی گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ بھی مر گیا۔ کیون بول کر خاموش ہوا تو ایملی نے کہا، اچھی کہانی تھی، اب تم سناؤ کیٹی۔ لیکن یہ کوئی کہانی نہیں تھی، کیون نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے ڈرامے باز، ایملی نے کہا۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا جو اس جھیل میں ڈوب کر مری تھی؟ کیٹی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس لڑکی کا نام میری تھا، کیون نے کہا۔ ایملی نے آنکھیں گھمائی اور بولی، چلو کیٹی، اب تمہاری باری ہے۔ پھر کیٹی نے کہانی سنائی۔ اس کے بعد یہ لوگ آگ بجھا کر اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، اور سونے سے پہلے کیٹی نے ڈائری لکھنا شروع کی۔ اس نے آج دن میں ہونے والے سارے واقعات تفصیل سے لکھے۔ اچانک اسے اپنے خیمے کے باہر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈائری بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا، پر باہر کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہی ایملی اس کے خیمے میں گھس آئی۔ کیٹی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ بس یوں ہی، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تم سے باتیں کر لوں، ایملی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتی رہیں۔ پھر ایملی کو نیند آنے لگی تو وہ اٹھ کر اپنے خیمے میں واپس چلی گئی۔ کیٹی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹائم گزارنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکل آئی۔ وہ چلتی ہوئی جھیل کے کنارے جا بیٹھی۔ اچانک ہی اسے لگا کہ جھاڑیوں میں کوئی ہے۔ پھر باقاعدہ جھاڑیاں ہلنے لگی۔ کیون، کیا تم ہو؟ اس نے آواز دے کر پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کیون باہر آؤ، میں دوبارہ بے وقوف نہیں بن سکتی، سمجھے؟ تم مجھے دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ چیخ کر بولی۔ مگر اب بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ ہمت کر کے خود ہی اس طرف دیکھنے کے لیے چل دی۔ اس نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو سامنے کیون کی لاش پڑی تھی۔ کیون، کیون، کیٹی نے اسے زور سے آواز دی، جبکہ اس کے منہ سے خوف سے آواز نہ نکل پا رہی تھی، لیکن وہ نہ ہلا۔ تو وہ پریشان ہو کر ایملی کو بلانے کے لیے اس کے خیمے کی طرف چلی گئی۔ وہ ایملی کے خیمے میں پردہ ہٹا کر گھس گئی۔ ایملی بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے ایملی کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھو ایملی، جلدی سے اٹھو، کیون مصیبت میں ہے، کیٹی نے کہا۔ کیا ہوا؟ ایملی نے پوچھا تو کیٹی نے اسے ساری بات بتائی۔ تو ایملی جلدی سے اس کے ساتھ باہر نکلی۔ تھوڑی دور چل کر کیٹی کو لگا کہ ایملی اس کے پیچھے نہیں چل رہی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایملی کی بجائے وہاں ایک اور لڑکی کھڑی تھی۔ سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی بے حد پراسرار لگ رہی تھی۔ پھر جب کیٹی کی نظریں اس کے پیروں پر پڑی تو اس کی جان پر بن گئی، کیونکہ پراسرار لڑکی کے پیر مڑے ہوئے تھے۔ کیٹی اپنی پوری ہمت جمع کر کے وہاں سے بھاگی۔ وہ لڑکی بھی تیز تیز چلتی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی۔ جیسے ہی جھیل کے پاس سے گزری، اسے ایملی کی لاش جھیل میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ کیٹی ایک بھیانک چیخ مار کر گاڑی کی طرف لپکی۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں نکلتی چلی گئی۔ اس وقت اس کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اچانک ہی
وہ مڑے ہوئے پیروں والی لڑکی اس کے سامنے آ گئی تو کیٹی کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی اور سامنے نظر آنے والی لڑکی کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ کیٹی کی گاڑی بے قابو سی ہو گئی۔ کیٹی چیختی چلاتی کھائی میں گرتی چلی گئی، گاڑی سمیت، اور پھر گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی۔ اس واقعے کے 1 سال بعد فرینک اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھا اسکول میں باتیں کر رہا تھا۔ دوستو، کیوں نہ جھیل کے کنارے سیر کرنے چلا جائے؟ اس نے کہا تو سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ تب ہی جینیفر بولی، دوستو پلیز وہاں مت جانا، میں نے سنا ہے کہ وہ جھیل آسیبی ہے، جو بھی اس جگہ جاتا ہے مر جاتا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے میرے نام کی ایک لڑکی جھیل میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی وہاں بھٹکتی ہے۔ اور ہاں، ہمارے اسکول سے پچھلے سال 3 اسٹوڈنٹس کیٹی، ایملی اور کیون وہاں سیر کرنے گئے تھے۔ کیون کو کسی نے گلا دبا کر مار دیا۔ ایملی جھیل میں ڈوب کر مر گئی۔ کیٹی فرار ہونے میں کامیاب رہی، لیکن راستے میں اس کی گاڑی کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ گیا، یوں وہ بھی مر گئی۔ جینیفر بول کر چپ کر گئی تو فرینک نے طنزیہ اس کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن ہم تو ضرور جائیں گے۔ پھر فرینک اور اس کے دوست بھی وہاں گئے، لیکن وہ بھی کیٹی، ایملی اور کیون کی طرح کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔